अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, आज की अहम ख़बरों पर हम गुफ्तगू करेंगे जो आज के अखबारात में शाये हुई हैं और बिलखुसूस बड़ी ख़बरों का हमने इंतखाब किया, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर जो तकरीबन अखबारात ने दी है वो वोट चोरी के ख़िलाफ़ अपोजिशन का एहतजाज। जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुहिम शुरू की है, एहतजाजी मार्च हुआ दिल्ली में और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन को इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने से रोक दिया गया और कल दिल्ली में हंगामा खेज माहौल रहा। तकरीबन अखबारात ने खबर शाये की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह आसिफ मुनीर की जानिब से एक धमकी आमेज़ जो बयान अमेरिका के में एक मौके पर खिताब करते हुए कल दिया था, उस पर भी जो है काफ़ी हंगामा हो रही है और हिंदुस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है कि हिंदुस्तान एटमी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे को तोड़ फोड़ की गई और मज़ार की बेहुरमती की गई। यहाँ कुछ हिंदू ग्रुप्स के मंदिर होने का दावा करते हुए इलाके में कशीदगी पैदा की और न सिर्फ ये बल्कि इस मज़ार पर भगवा झंडा भी लहराया गया। गज़ा की सूरत हाल पर भी अखबारात ने बहुत कुछ लिखा है। 52 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं और ख़ास बात यह है कि अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ी भी कल के हमले में शहीद हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये टारगेटेड हमला था और जिसमें मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, ये खबर भी अखबारात ने लिखी है। असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब लिखा है गज़ा के हवाले से, इस पर भी अखबारात ने खबर शाये की है, इस पर भी बात करेंगे। ज़ेलेंस्की मोदी टेलीफोन बातचीत पर भी खबर है। मानसून की सूरत हाल पर भी जो अखबारात में खबरें आई उसके हवाले से बात करेंगे और सलामती कौंसिल के इजलास से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे। एक मरतबा फिर माजिद साहब प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वोट चोरी के खिलाफ जिस तरीके से अपोजिशन का कल दिन भर एहतजाजी मार्च रहा, लेकिन राहुल गांधी और दीगर बड़े कायदीन को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को जाने से रोक दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वोट चोरी और एसआईआर ये दरअसल एहतजाज पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर बिल्कुल करीब में ही वाक़ है, दिल्ली के अंदर ही है, वहाँ तक ये मार्च करके मिलने का इरादा था इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारों से, लेकिन उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको फिर से जो है बसों में डालकर लाया गया और ये क्या मामला है। लेकिन इसकी इतनी बड़ी तशहीर अखबारों में या मीडिया के अंदर नहीं हुई, बल्कि जो भी कुछ मामला कल रात में जो चैनल चलते हैं उसमें क्या रहा, फिर आज अखबारात ने इसकी रिपोर्टिंग कैसे की और ये असल मामला क्या है और किस तरीके से अपोजिशन पूरी तरीके से एक मुत्तहिद तौर पर इंडिया ब्लॉक, हालांकि इंडिया ब्लॉक से कुछ जमातें दूरी भी अख्तियार की हुई थी, लेकिन वो सब एक प्लेटफॉर्म पर क्यों आ गई, एक बड़ी खबर है इसका जैसे आपने इंतखाब किया और इसके आगे क्या हो सकता है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखेंगे, इस बड़ी खबर पर हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, सफ़र की 17 तारीख़ है और 12 अगस्त। नाज़रीन, जैसे कि 7 अगस्त को राहुल गांधी ने खुलासा किया था और बेंगलुरु के एक पार्लिमानी हलक़े के तहत एक असेंबली हलक़े में, सिर्फ एक असेंबली हलक़े में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी का उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट के ज़रिए ये वाज़ेह किया था। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने तहक़ीक़ात करने के बजाय एक टकराव की सूरत हाल पैदा की और चैलेंज किया कि वो कौम से माफ़ी मांगे, फलां है, जो भी हो चीज़ें हुई। अब देखिए, यानी 2 दिन के वक्फे के बाद, चूँकि हफ्ता और इतवार 2 दिन काम नहीं होता पार्लियामेंट में, पीर के दिन यानी कल पार्लियामेंट का शुरुआत हुई तो पार्लियामेंट के जो अपोजिशन अरकान इंडिया ब्लॉक से हैं वो सारे के सारे एक मार्च की शक्ल में इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उनको रोक दिया और देखिए, जो बैरिकेडिंग तस्वीर दी गई है आज के अखबारात में, बैरिकेडिंग में कैसे यानी अपोजिशन के जो कायदीन हैं वो बैरिकेडिंग फलांगते हुए उसको जो है आगे बढ़ते गए। अब इनको गिरफ़्तारी की गई, फिर इनको बसों में डालकर फिर से वापस पार्लियामेंट भेजा गया और इसमें भी एक तनाज़ा बता गया है। अब ये बताया गया है कि कांग्रेस के जो कायद हैं जयराम रमेश, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी कि भाई हम
مارچ کریں گے اور پرامن طریقے سے مارچ ہوگی. اس کے بعد ایک ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن کے ذمہ داروں سے ملاقات کرے گا. اس کے لیے وقت بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا. دوسری طرف ایک ایجنسی ہے ANI, جو دیکھیے اب ہمارے اخبارات ہو, میڈیا چینل ہو یا ایجنسیاں ہوں, وہ ایک بروکر کا رول ادا کر رہے ہیں. یہ بالکل سامنے کھل کے آئی ہے, کیونکہ ہم اکثر ہماری جو شناخت ہو گئی ہے ایک صحافی کی, ایک بروکر کی, ایک مخبر کی, اس طرح کی شناخت ہو گئی ہے. بڑی افسوس کی بات ہے یہ. اب اس نے دیکھیے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک چٹھی ان کو واپس لکھی کہ صرف کانگریس کے 30 لوگ آ سکتے ہیں. یہاں کانگریس کا ذکر نہیں تھا. جے رام رمیش نے کہا کہ اپوزیشن کا ذکر تھا. تو ایک اس پہ بھی ایک تنازع کہ ہم نے لکھا کہ بھئی آپ آؤ, تو آپ نے مارچ شروع کر دی. تو یہ الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں ایسے نقطے نکال کر الٹا پلٹ وار کرنا چاہ رہا ہے. تو خیر وہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے. اور ویسے الیکشن کمیشن اگر انڈیپینڈنٹ ہوتا تو شاید یہ نوبت نہیں آتی, کیونکہ ان کو کس طرف سے صلاح مل جاتی ہے کہ بھئی ایسا کیجیے گا, ایسا کیجیے گا. انہی کے اوپر جیسے کنجی کا گھوڑا ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. تو یہ جو مارچ تھی وہ دراصل SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن جو ووٹر لسٹ کی تیاری بہار میں تھی, اس سے متعلق تھی یہ بات. تو لیکن اب اس میں ووٹ چوری کا معاملہ بھی شامل ہو گیا. اب چونکہ ہندی میں جو ہے چناؤ آیوگ کہتے ہیں اس کو, تو اب اس کو چراؤ آیوگ کا جو ہے ٹیگ لگا دیا گیا ہے کہ بھائی یہ چناؤ آیوگ نہیں ہے, یہ چراؤ یعنی چوری کے ذریعے یہ حکومتوں کو بنانے میں, بگاڑنے میں اس کا رول ہے. اس کے طریقے سے اس کی جو شبیہ ہے وہ پوری طریقے سے متاثر ہوئی ہے. اور دوسری طرف کانگریس کا جو انہوں نے ایک ویب سائٹ شروع کی ہے, ایک جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, اب اس کے لیے ایک تحریک, عوامی تحریک, کہا کہ ہم یہ چیزوں کو عوامی عدالت میں لائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ ووٹ اس تک پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے. ایک ہے. ایک اور چیز کرناٹک سے آئی ہے اسی سلسلے میں. کرناٹک کے ایک وزیر کو جو ہے بالکل ڈسمس کر دیا گیا, ان کا نام ہے راجنا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جب لسٹ بن رہی تھی ہمارے سدھارمیہ وغیرہ سو رہے تھے, جب دیکھے کیوں نہیں, اور اتنی تاخیر کے بعد اب ہوا. اب کیا ہے, کس تاخیر سے یہ ہارڈ کاپیاں دی گئی ہیں جس کا وزن 300 کلو ہے, اس کو ویریفائی کرنا یہ چھوٹا کام نہیں تھا. لیکن اب وہ وزیر صاحب نے شاید نمبر بڑھانے کے لیے کچھ مال کی, لیکن وہ نمبر الٹا پڑ گیا اور فوری ہائی کمانڈ نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور کہا کہ ان کو کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. تب وہاں کے چیف منسٹر نے گورنر کو لکھا کہ ان کو ہم ڈسمس کر رہے ہیں, تو ڈسمس کر دیا گیا ان کو. تو اس طریقے سے اب وہ وزیر صاحب کا کہنا ہے کہ نہیں میرے چیزوں کا غلط مطلب نکالا گیا ہے فلاں. اب یہ دیکھیے بات کی بات ہے, لیکن جب بھی آپ ایک ذمہ دار وزیر ہو یا قائد ہو, اپنی بات ناپ تول کر کرنی چاہیے. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے اب یہ آگے کیا ہوگا, لیکن کل کے ڈیبیٹس میں اور آج کی رپورٹنگ میں بتانا چاہتا ہوں. ڈیبیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ووٹ چوری, ووٹ کا جو ہے یہ کہا کہ یہ شور شرابہ ہے, ثبوت شواہد نہیں ہے. یہ ایک ٹیگ دیا گیا اکثر, مور نائز نو پروف, بلکہ یہ ٹیگ چلایا گیا. یعنی اس میں زیادہ شور شرابہ ہے, ثبوت کچھ نہیں ہے, یہ کہا گیا. تو خیر ویسے بھی آج کی اخبارات کی رپورٹنگ میں میں قومی اخبارات دیکھ رہا تھا, اس میں یا تو پھر پاکستان کے جو فوجی ہیں ان کا بیان ہے, کبھی دوسرا بیان ہے, اور اس کو تیسرے چوتھے نمبر پر رکھا گیا. حالانکہ یہ کل بہت بڑا احتجاج ہوا اور اس کی اتنی لائیو رپورٹنگ بھی برابر نہیں ہو پائی. تو یہ اس طریقے سے سرکار میڈیا کو, ایک رکن پارلیمنٹ بے ہوش بھی ہو گئی. ہاں جی ہاں, TMC کی. جی جی. تو یہ واقعات کی جو ہے جتنی جس طریقے سے یعنی جو جس پروپورشن میں رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی وہ تو آج کے اخبارات میں بھی نہیں آئی, اور نہ ہی ٹی وی چینل تو بیچارے الٹا بتانے لگے بالکل اس طریقے سے کہ پارلیمنٹ کا وقت خراب ہو رہا, فلاں ہو رہا, یہ ہو رہا. بڑی اچھی بات ہے بھائی, بہت فکر ہو رہی ہے ان کو پارلیمنٹ بچانے کے لیے. تو دیکھیے یہ اس طریقے سے میڈیا کو پورے اپنے کنٹرول میں لے کر, دستوری اداروں کو اپنے کنٹرول میں لے کر, ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے کر آخر یہ قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں. جی سر, آپ نے کہا کہ دیگر اور خبروں کو جو ہے
اس سے نمایاں طور پر وہ کیا گیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے جو فوجی جنرل ہیں ان کی خبر کو کرونیکل نے بھی انڈیا اسلامس منیر فار نیوکل تھریٹ کے نام سے، ہندو نے بھی یہی بڑی خبر لگائی، جی 6 کالم کی خبر ایک اور بڑی خبر لگائی ہے، حالانکہ وہ کوئی براہ راست ان کا وہ نہیں تھا، ایک خطاب کے دوران انہوں نے بھی بات وہ کہی ان کی تھی۔ کمیونٹی کے ساتھ، جی اور پھر جو ہے اس پر رد عمل کی بات بھی جو ہے بڑا نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے۔ دیکھیے میں جب سے یہ 65 کی جنگ میں نے خود دیکھی، 65 کی جنگ جب سے یہ بات میں سنتا آیا ہوں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، ارے ہے تو پھر کر رہے ہیں کیا تم لوگ؟ یہ ایک جذباتی پہلو ہے۔ جب بھی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، لوگوں میں ان کے خلاف جو ہے ناراضگی ہوتی ہے، فوری کشمیر شہرگ ہے، کشمیر شہرگ ہے۔ ارے کب تک بولتے رہیں گے یار؟ یہ نئی بات ہے کیا کچھ میں؟ آپ بولیے ایک بھی نہ بات نہیں ہے۔ ہندو بڑا اخبار ہے، 6 کالم کی بڑی سرخی، آپ نے ابھی دوسرے اخبار کا بھی نام لیا، پورے قومی اخبارات نے اس کو دیا۔ ارے وہ اس میں شہرگ شہرگ شہرگ، ارے بھائی یہ شہرگ پتہ نہیں ہے آخر کٹتی کب ہے یہ، یا پھر بنی بھی ہے نہیں ہے۔ یہ پاکستانی حکمرانوں کا یہی معاملہ ہے، وہ ہماری شہرگ ہے، ہماری شہرگ ہے تو بھائی تو پھر یہاں کیوں ہے شہرگ؟ کیا کر رہے تھے ابھی تک؟ چوڑیاں پہن کے بیٹھے تھے۔ تو یہ جب بھی پاکستانی عوام میں ان کے خلاف ناراضگی ہوتی ہے یہ اٹھا دیتے ہیں کشمیر ہمارا جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ارے کشمیریوں کا جتنا استحصال ان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، ہندوستان نے بھی کیا، ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی وہاں جو کچھ حالات ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان کشمیریوں کو پاکستانیوں سے ہوا ہے۔ جی جو خاص طور پہ اس پر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری طرف جیسا کہ یہ دیکھیے میں اس پورے تناظر کو میچ فکسنگ سمجھتا ہوں۔ جی تم ایسا بن کے بیان دو، ہم دیں گے، پھر یہاں بھی ابھی جم کے بیان ہوں گے، وہ ایکشن ری ایکشن، اس میں دونوں عوام کا کیا معاملہ ہے؟ جی کچھ نہیں ہے، یہ کچھ ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے آپریشن سندور ابھی بھی جو ہے ہم بھی دعوے کر رہے ہیں، 90 دن کے بعد دعوے کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کیے، انہوں دعوے کر رہے ہیں ایسا۔ ارے یہ سب عام لوگوں کو لینا کیا ہے؟ عام پاکستانیوں کو، عام ہندوستانیوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ان سے کیا ہونے کا ہے؟ یہ پوری میچ فکسنگ ہے۔ انہوں اشتعال دیتے رہتے، اس کا ری ایکشن انہوں دیتے، پھر انہوں اشتعال دیتے، اس کا ری ایکشن انہوں دیتے۔ اس سے یعنی عوام کی توجہ بھٹکانا ہے اور اس سے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ معاملہ اس لیے بھی یعنی چونکہ وہ بھی ہماری جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے کمپٹیٹر نہیں ہیں، کمپلیمنٹر ہیں ہمارے، اس لیے کہ جب بھی اب یہ ووٹ چوری کا معاملہ ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، تو اب ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ایئر مارشل اے پی سنگھ کو آگے بڑھاؤ، جنرل درویدی کو آگے بڑھا دو، خود ہم بھی آگے بڑھیں گے، ہم بھی جو ہے کچھ کہہ دیں گے۔ اس کے بعد ارے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، جی تھوڑی ہماری ہیلپ کرو نا یار۔ انہوں بھی ہاں ہماری شہرک شہرک، بلکہ وہ شروع کریں گے۔ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کو تقسیم کرنے والی فوج ہے۔ یہ تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کس لیے ہوئے؟ اسی شہرک والے حصے سے ہوئے۔ یعنی تو یہ ان کو پاکستانی عوام سمجھتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہندوستانی عوام بھی سمجھتی ہے۔ یہاں کے حکمران، یہاں کی سیاستدان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں میں تال میل کیسا ہے؟ کون جا کر لاہور میں بریانی کھا کر آئے، یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ پوری طریقے سے ایک میچ فکسنگ ہے۔ اس سے بڑھ کر میں اس کو کوئی ذرری اہمیت نہیں دیتا۔ اور وہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا خطاب ہے، ایک چھوٹے اس میں وہ اپنی ملک کی برادری کے اندر، جی کوئی بڑا جو ہے کسی امریکی جنرل کے ساتھ، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی ملاقات کا اس میں کوئی ویسا نہیں۔ بات کرنے میں کوئی بھی جو ہے، اب جیسا کہ ہمارے ہاں تقاریر ہوتی ہیں، رنگ باندھ دعوے ہو جاتے ہیں، چھوٹے گلی کی تقریروں میں بھی دیکھتا ہوں میں، ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ارے مولا واہ کیا پہنچے رہے بھائی اس کی۔ جی ناظرین، فی الحال پروگرام ہمارے اخبار میں ہے، وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک اور بڑی خبر جو بالخصوص اردو اخبارات نے صفحے اول پر شائع کی ہے وہ ہے فتح پور، جو یو پی کا ایک ضلع ہے جس میں ایک مقبرے میں کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا، مزار کی بے حرمتی کی گئی اور ہندو گروپس نے یہاں مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ انتظامیہ اور پولیس کا انتظام تھا، اس کے باوجود بھی آخر کس طریقے سے یہ لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، اور نہ صرف داخل ہوئے بلکہ بھگوا جھنڈا بھی وہاں پر لہرایا گیا اور اس کی وجہ سے سارے علاقے میں کشیدگی کا ماحول بن گیا ہے۔ دیکھیے یہ ایک ہیریٹیج اسٹرکچر ہے۔ اب دیکھیے ملک میں جو حالات حکومت کے خلاف، چونکہ یہ حکومت چوری کر کے آئی سو حکومت ہے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اب عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر سے آپریشن سندور، پھر دعوے، یہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، پھر پڑوسی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اب
داخلی طور پر کیا کرنا ہے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، چونکہ عوام وہ تحریک سے جڑ جائیں گے، ووٹ چوری کی جو تحریک ہے، چلو پوروں کو سرگرم، اور ان کو پوری طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ بھی اسٹیٹ فنڈنگ ہوتی ہے. تو اب یہ جو مقبرہ فتح پور کا ہے یہ ہیریٹیج اسٹرکچر ہے. اور میں خود ایک 4 یا 4.5 منٹ کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، پولیس کی موجودگی میں وہ جو خبر تھی اس کی خبر کو اندر جا کر مسمار کیا جا رہا تھا، بلکہ ایک بڑی سیڑھی لگا کر اوپر چڑھ کر، کافی بلند ہے وہ، پورے آسانی کے ساتھ جا رہا. پولیس والے ارے نہیں ایسا ہے، ایسا سمجھا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے ایکشن، وہ ویڈیو ایک طرف وہ جو میڈیا جب ان کے سامنے جو ہو رہا تو ارے نہیں چلیے، اس کے بعد ایک جنے والا جائیے. یعنی پولیس کا ایکشن دیکھیے آپ، ایک ہاتھ سے کہہ رہا ہے کہ رکیے، دوسرے ہاتھ سے بولا جائیے. تو یہ یو پی پولیس ہے. پھر وہاں کے ایس پی سے بات ہوئی تو کہہ رہا نہیں ہم تحقیق کریں گے، اس کی جانچ کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے ایکشن لیں گے. برابر کیسا نہیں لیتے، برابر لیتے. ابھی تک ایکشن لے رہے ہیں. مرزا پور میں ایک کبڑیوں نے ایک CIF کے جوان کو یونیفارم کے اندر مارا، کیا ایکشن ہوا؟ سری نگر میں ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب نے کیا کیا، کچھ ایکشن ہوا؟ بلکہ الٹا وہ بیچارے 30-40 ہزار والے امپلائیز کو ان کی جو چھٹی ہو گئی کشمیر کے سری نگر کے ایئرپورٹ پہ. تو یہ بتانا ہے یہ ملک میں مسلمان اگر ہیں. اب دیکھیے دلی میں آصف قریشی کا قتل ہوا، اس کے ویڈیو دیکھیے آپ. یہ یعنی گھر کے سامنے، گیٹ کے سامنے گاڑی لگا دیتی ہے. جب ریکویسٹ کہا جاتا ہے کہ ارے تو مسلمان ہو کے ہم کو پوچھتا ہے، بولتا ہے. جب تلخ کلامی ہوئی تو کہا ٹھیک ہے ابھی بتائیں گے. آ کے پھر کھلے عام جیسے سینے پہ وار کر دیتا ہے. تو یعنی مسلمان سوال بھی نہیں کر سکتا، مسلمان ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اب اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ ووٹ چور لوگ کس طریقے سے اس ملک کو کس طرف لے جائیں گے؟ کیونکہ ہر طریقے سے یہ لوگ، فتح پور ہے، کل نینی تال کا بھی یہی ہوا. نینی تال میں تو سرکاری طور پہ بلڈوزر چلا دیا گیا. کہا کہ نہیں وہ ہماری ریونیو ریکارڈ میں یہ تھا، فلاں تھا، اسکول کے ہاتھے میں. اور اس اسکول میں جس نے خود وقف کیا تھا اس زمین کو، اس کی جو ہے واقف کی جو ہے خبر کو آپ نہیں اسکول کے ہاتھے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے چلیے بہت اچھی بات ہے، آپ کیجئے، آپ جتنا کرنا ہے کیجئے، چونکہ ہر چیز کی بھی ایک انتہا ہو. ناظرین ایک اور بڑی خبر جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ غزہ سے متعلق ہے. یوں تو غزہ میں روز ہی جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افراد تو ہر 24 گھنٹے میں کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. کل بھی اسرائیلی جارحیت جاری رہی اور بمباری میں 52 فلسطینی، بے قصور فلسطینی، نہتے فلسطینی اور وہاں کے شہری شہید ہوئے. لیکن ایک خاص بات یہ رہی کل کہ الجزیرہ کے 5 صحافی بھی اس میں ان شہداء میں شامل ہیں، جس میں ایک معروف صحافی انس الشریف بھی شامل ہیں. دیکھیے ابھی تک 200 سے زیادہ صحافی شہید ہو گئے، اور یہ ٹارگیٹڈ، ایسا نہیں ہے کہ جنگ کی رپورٹنگ کر رہے تھے بیچ میں آ کے، بلکہ ان کو جیسا آخلا بہت مشہور جو ہے الجزیرہ کی، اور اس کے بارے میں ہوئی تو یہ بتایا گیا کہ اس کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا. جبکہ یہ لوگ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے لباس پر شناخت، اپنی ہیلمٹ پر شناخت لگا کر یہ کام کر رہے تھے. اور آپ دیکھیے ایک ہاسپٹل کے بالکل متصل میڈیا کا کیمپ تھا، اس کو نشانہ بنا گیا. اور صرف انس الشریف ہی نہیں، یہ تو بڑے سینئر اور بہت ہی معتبر صحافی مانے جاتے ہیں. ان کے بشمول 5 صحافیوں کو، جن میں ان کیمرے مین اور دیگر جو ان کے لوگ تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. تو یہ پوری طریقے سے، لیکن اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ابھی صحافیوں کی تنظیمیں خالی ایک بیان بازیاں، اس سے ہٹ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے خود قطر، جو حکومت قطر جو ہے الجزیرہ کا جو ہے فنڈنگ کرتی ہے پوری طریقے سے، اس کے جو ہے وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا، یہ نہیں غلط ہے، مذم ہے، یہ تو بہت زیادہ ہی ہو گیا. ارے بھائی ٹھیک ہے یہ صحافی ہوا، آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس پہ بھی آپ خاموش ہیں. اسے مذمت کا بیان، ترکی سے ایک مذمت کا بیان، ادھر سے ایک مذمت. یہ لوگ صرف ایک مذمت کا بیان پہلے سے تیار ہے ان کے پاس، چلے ٹھیک ہے بھائی یہ جاری کر دیجیے. آج اتنے ہوئے نا، یہ ہوا نا، آج صحافی مر گئے نا، چلیے ان کو دے دیجیے. وہ بچے بھوک سے مرے نا، ایک بیان دے دیجیے. اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. ارے وہ قبضہ کرتا ہوں بولا نا، اس کی مخالفت میں ایک بیان دے دیجیے. اس سے ہٹ کر ان کے کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ پوری طریقے سے زیونسٹ کے زیر اثر ہیں، بلکہ ان کے غلام ہیں. عرب ہو، اسلامک ملک ہو یا پوری دنیا ہو. اب ہر تھوڑے دن کو ایک آتا ہے نہیں ہم فلسطین کو تسلیم کر لیں گے. ارے بھائی ابھی تک تو ہتھیار آپ ہی کی طرف سے آ رہے ہیں. دیکھیے فرانس ہو، جرمنی ہو، اسپین ہو، UK ہو، اب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا آپ نے ذکر کیا.
کیا ان کے ہتھیاروں سے قتل عام نہیں ہوا ابھی تک؟ 21 مہینے سے ہو رہے ہیں. تو یہ لوگ پوری طریقے سے ملوث ہیں. اب چونکہ وہاں عوامی لوگ جس طریقے سے عوامی تحریکات چل رہی ہیں، اب اس کو تسلی دینے کے لیے نہیں ہم سپٹمبر میں فلاں کر لیں گے، فلاں یہ کر لیں گے، یہ ایک دھکوسلا ہے. کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے ظالم اسرائیلی ملک کو، جس کی امریکہ کی پوری اور یورپی یونین کی پوری تائید ہے، اس کا ہاتھ پکڑے. نہیں، بلکہ قتل عام تو جاری رہے گا، قتل عام جاری رہے گا. اور دوسری طرف غزہ کو قبضہ کرنے کی جو بات تھی، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں خیر سلامتی کونسل میں کون ڈگلے ہیں کون نہیں ہیں یہ تو خیر کھلی بات ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی. لیکن کسی نے بھی جو ہے، اور ابھی تک جتنی بھی سلامتی کونسل کی قراردادیں منظور ہوئی جنگ روکنے کے بارے میں یا پھر امداد کے بارے میں، اس پہ کوئی عمل ہوا ہے؟ کیونکہ عمل کرنے والے تو یہی لوگ ہیں. یہ خود جب جو ہے چور کے ہاتھ میں جب کنجی دے دیں گے تو کیا ہوگا اس سے. ایک اور خبر، جیسا کہ ابتدا میں نے بتایا کہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی صاحب نے وزیر اعظم کو مکتوب لکھا ہے. انگریزی اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے غزہ سے متعلق، کہ اس تعلق سے آپ کیا کہیں؟ اب دیکھیے، ہندوستان کی حکومت کے، عوام نہیں، ہندوستان کی حکومت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس قتل میں. اس لیے کہ اسرائیل کو جو ڈرون سربراہ کیے جاتے ہیں، اسرائیلی اور کمپنی اور ہندوستان کی کمپنی جو اڈانی جس کی شراکت ہے اس کے اندر، یہ ڈرونز تیار کرتی ہے حیدرآباد میں، اور یہیں سے ڈرونز اسرائیل کو بھیجے جاتے ہیں. اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی بات آئی تھی. سپریم کورٹ میں کچھ جہدکاروں نے کہا کہ دستور میں یہ واضح ہے کہ ہم کسی ایسے ملک کے ساتھ جو انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہو، جہاں جو نسل کشی کرتا ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تو الٹا ہم ان کو ہتھیار بھیج رہے ہیں. سپریم کورٹ نے درخواست بھی قبول کر لی، لیکن حکومت ہند، وزارت خارجہ، وزارت دفاع نے کہا کہ یہ ہماری دفاعی سلامتی سے متعلق ہے، آپ اس پہ بحث نہیں کر سکتے، بلکہ انہوں نے بھی دستوری ایک کلاس بتا دی. تو سپریم کورٹ نے بہت عزت کے ساتھ کہا کہ بھئی ہم اس پہ مزید سماعت نہیں کر سکتے. تو یہ بتانا ہے کہ اب ایسی حکومت جو ایک طرف کہتی ہے کہ ہم آزاد فلسطین کے حق میں ہیں، ایک طرف ہم فلسطین کو جو ہے، ہمارے سفارت خانہ دہلی میں ہے فلسطین کی جو ہے PLO کا، ایسے، اور یہاں دوہرا معیار اس طریقے کے جو ہے اسرائیل کو آپ ہتھیار بھی بھیجتے ہیں. تو ایسی حکومت کو انہوں نے ایک مکتوب بھی لکھا. دیکھیے ٹھیک ہے، کیونکہ جو حکومتیں ابھی تک ہتھیار بھیج رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کر لیں گے، فلاں یہ کر لیں گے. اب آپ مداخلت کیجئے کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے. تو ایک ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے بیرسٹر اویسی نے ایک ذمہ دار پرائم منسٹر کو جو ملک کی حکومت چلا رہا ہے ان کو اپنا مکتوب لکھا ہے، اپنا انہوں نے فریضہ ادا کیا ہے. اب یہ وہ مکتوب وہ قبول کریں گے یا پھر مکتوب کو جو ہے نظر انداز کریں گے، یہ ان کے اوپر ہے. جی، زیلنسکی مودی ٹیلی فونک بات چیت کو بھی جو ہے اخبارات نے شائع کیا ہے، کیا کچھ اس میں بات چیت رہی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے. ابھی ہماری وزارت جو معاملات چل رہا ہے، اب آپ دیکھیے جیسے ہی امریکہ کی طرف سے ڈبل ڈوز ملا ہم کو ٹیرف کا، جی، تو ہمارے وزیر اعظم نے اپنے جو ہے NSA کو بھیجا دیا، اجیت ڈوبل کو ماسکو. پھر ماسکو سے جو ہے پوٹن سے بات ہوئی ٹیلی فون پر ہمارے مودی صاحب کی، وہ جو کچھ ہوا. اب یہ جو ہے، ارے بھائی، تو اب پیچ اپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ بین الاقوامی تعلقات میں، ارے بھائی کہیں یہ اتنا نہ ہوئی. چونکہ اس دوران میں دیکھیے ابھی یہ جو سرخی لگائی گئی ہے کہ پوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے مودی کی ٹیلی فون پر زیلنسکی سے بات چیت. تو اب دیکھیے اس کو کس طریقے سے، حالانکہ پوٹن کی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہوگی اس میں ہندوستان کا کوئی رول نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات چیت سے، لیکن خبروں کو اس اہمیت دینے کے لیے اس سے جوڑا جاتا ہے. جی، ایک بڑے واقعہ ہونے والے واقعے سے، ارے دیکھو بھائی ایسے، جبکہ خود یہ دونوں یعنی پوٹن اور ٹرمپ نے زیلنسکی کو پیچھے کر دیا. ارے تو کیا بھائی، ہم تیرے بات کرتے الگ، یعنی اس کے ملک کی بات ہو رہی لیکن وہ ملک اس میں شامل نہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کس طریقے سے ایک پیچ اپ بٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی چلو بھائی آپ جو ہے، آپ بھی گڈ ول میں ہیں ہمارے، آپ بھی فلاں ہیں، آپ ایسا ہم روس کے قریب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جبکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ الزام لگایا کہ آپ جو تیل خرید رہے ہیں، آپ جو کروڈ خرید رہے ہیں روس کا، وہ پیسہ یعنی یوکرین میں جنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یوکرین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ بات انہوں نے الزام لگائی، کئی بار الزام لگایا. تو اس پورے تناظر میں ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ ایک ہمارے سفارتی تعلقات کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے.
नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार ख़ज़ाए मराहिल में है। एक मानसून की खबर को लेते हम आगे बढ़ेंगे कि मानसून की सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे। जो अखबारात में आज खबरें लिखी हैं तेलंगाना के हवाले से भी आप क्या कहें। तेलंगाना में तो ठीक है, मानसून चल रहा है, लेकिन यानी जानी नुकसानात या इमलाक की कुछ तबाही हुई है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ के जितने रिजर्वायर हैं, जैसा कि नागार्जुन सागर सबसे बड़ा रिजर्वायर है, वो लबरेज हो चुका है, और जितने भी छोटे मोटे जो आबी ज़खायर हैं वो लबरेज हो चुके हैं। मूसा नदी चलना शुरू हो गई है, जो हैदराबाद को तकसीम करती है यानी शुमाल और जनूब में। तो ये मामला है, और यकीनन अब ये बताया जा रहा है कि 17 अगस्त तक इस तरीके की सूरत हाल रहेगी, काफ़ी जो है जो मानसून जो हवा के दबाव से हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आप कभी कोई खबरें देख रहे हैं कि शुमाल में क्या हो रहा है, वाराणसी में क्या हो रहा है, इलाहाबाद प्रयागराज में क्या हो रहा है, जामनगर में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, बल्कि एनसीआर या दिल्ली का जो नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, वहाँ किस तरीके का जो है पानी, जिस तरीके से सड़कें बेज़रियाब हो गई, जमुना में किस तरीके का जो है तुग़यानी आ चुकी है, इसके बारे में। और दूसरी तरफ मैं उत्तराखंड और हिमाचल का जिक्र नहीं करूँगा, वहाँ तो गिरने से जो कुछ हो रहा है, आप देखिए इतना बड़ा वाक़या हुआ यानी उत्तराखंड का, आप कितनी अमवात हुई, कितनी तबाही हुई, कुछ तफसील आपको मिली अखबारों में मिलेंगी ना। तो चूँकि देखिए यानी हुकूमत का जो तर्ज है कि हम जो कहेंगे वही छपेगा, तो यही सूरत हाल है। तो इसकी वजह से हमको जो जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी है वो नहीं हो पा रही। जी नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार का आज यहीं पर ख़त्म होना चाहता है। इस मौके पर हम जनाब माजिद साहब आपके मशकूर हैं कि आज की तमाम बड़ी खबरों पर आपने अपना तज्ज़िया पेश किया है। प्रोग्राम हमारे अखबार में आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल अपने मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त देते हैं। 4TV न्यूज़ खुदा।